Assalamu alaikum everyone. Here is the third episode of Asam by Abdul Ahad. So let's get started. दोपहर का वक्त था और सूरज अपनी तपश इख्तियार कर चुका था, मगर इस्लामाबाद में इस वक्त बादलों का राज था, जिसके बाद इस्लामाबाद इस वक्त सूरज की तपश से महफूज था। अहमद अपने कंप्यूटर के इंस्टीट्यूट में मौजूद था। ये इंस्टीट्यूट अहमद और दुर्रे ने मिलकर खोला था। यहाँ पर दीगर कंप्यूटर से मुंसलिक स्किल्स सिखाई जाती थी, जैसे कि प्रोग्रामिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट। अहमद यहाँ पर खुद भी पढ़ता था। अहमद साथ साथ एक स्कूल में भी ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंस पढ़ाता था। उसे टीचिंग का ख़ास शौक़ तो ना था, मगर फिर भी इसने आर्जी तौर पर टीचिंग का पेशा इख्तियार किया था। ये इसलिए क्योंकि अहमद जानता था कि इसमें टीचिंग की सलाहियत मौजूद थी। वो इन लोगों में से था जो अपनी सलाहियत और अपनी कदर से बखूबी वाक़िफ़ थे। दूसरी वजह ये थी कि अहमद ने जल्द ही अपनी कंपनी का बाकायदगी से आगाज़ करना था, जिसके लिए इसे फ़ंड इकट्ठे करने थे। इसकी एक छोटी सी टीम थी जिसमें इसके अपने स्टूडेंट्स थे। अहमद अपने इंस्टीट्यूट के ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। एसी की वजह से अंदर का माहौल काफ़ी पुरसुकून था। तभी दरवाजे के पास कोई आया। ये अहमद का पुराना स्टूडेंट हमाद था। क्या मैं अंदर आ जाऊं सर? हमाद के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इसके हाथ में मिठाई का डिब्बा भी था। अहमद के चेहरे पर मध्यम से मुस्कुराहट और आंखों में सताइश उभरी। आ जाओ हमाद, अहमद खुशगवारी से कहता हुआ अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। इसने हाथ मिलाकर हमाद को सलाम किया और फिर सीने पे हाथ रख कर अपने सर को खम दिया। ये अहमद का अंदाज़ था। वो हर किसी से ऐसे ही मिला करता था। सर ये लीजिए। हमाद ने मिठाई का डब्बा अहमद की तरफ बढ़ाया। जैसे अहमद ने सवालिया निगाहों से देखा, इसने हमाद के बोलने का इंतज़ार किया। सर आपका बहुत शुक्रिया, बिला आखिर आपके रेफरेंस से मेरी जॉब लग ही गई। हमाद के अंदाज में खुलूस था। अहमद ने अपने सर को ऊपर नीचे चंबिश दी। चलो बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन सिर्फ मिठाई से काम नहीं बनेगा, ट्रीट तो देनी पड़ेगी। अहमद के अंदाज में नीम से शरारती हमाद ज़ेरलब हंस दिया। वो भी ज़रूर सर, बस आपका जितना शुक्रिया अदा करूं कम होगा सर। इस वक्त मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत थी। हमाद ठहरा। सर वैसे आपके इतने लिंक्स कैसे निकल आते हैं? अहमद ने इस सवाल पर अपनी भुएं को ऊपर नीचे किया। फ़िरोज़ भाई कहा करते थे कि बाहर की दुनिया में राब्ते बनाना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरत के वक्त यही राब्ते काम आते हैं। और अब देखो, इलाके का पुलिस ऑफिसर हो या किसी बिल्डिंग का गार्ड, मेरे सबसे अच्छे तल्लुकात हैं। अहमद के चेहरे पर मधुर मुस्कुराहट थी, मगर उसकी नज़रें झुकी हुई थी। इसका अंदाज़ हर किस्म के शुदागिरी से पाक था। तो सर हम आखिर कॉन्टेक्ट्स कैसे बनाए? हमारे सवाल किया। लोगों से घुल मिल कर, उनसे बातचीत करके, उन पर एहसानात करके, बस किसी तरह भी किसी से वो तुम्हारे नाम को और तुम्हारी शख्सियत को याद कर ले। अहमद ने सरसरी सा कहा। हमारे सर इस बात में हिलाया। सर वैसे आप भी इससे पहले जॉब करते थे, वो जॉब में आपने क्यों छोड़ दी? हमारे एक और सवाल किया। कि जॉब सारी की सारी एक जैसी होती है। आप एक बंदे के अंडर काम कर रहे होते हैं और आपका अपना ज़हन कम ही इस्तेमाल हो रहा होता है, और मुझे लगा जो जॉब मैं कर रहा हूँ वो मेरी 100% सलाहियतों का इस्तेमाल नहीं कर रही, इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ दी। अहमद ने आखिर में शाने झुका दिए। हमाद ने अपना सर इस बात में हिलाया। आम से गुफ्तगू के बाद हमाद भी चला गया। अहमद भी अपनी रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ हो गया। शाम के 5 बज चुके थे। मनाज अपने ऑफिस में तैयार बैठी हुई थी। इसने एक सफ़ेद फूली हुई आस्तीन वाला कुर्ता पहना हुआ था, जिस पर कोई काम ना था। अपने कंधों पर इसने एक बुरी पेशमाना शाल गिराई हुई थी, जो कि बहुत पुरानी लगती थी, गर्म हो या सर्दी। मनाज अपनी पेशमाना शाल हर जगह पहन कर जाती थी। कुछ देर बाद ही हसाम मनाज के ऑफिस में आ गया। अब इसने शेव कर ली थी, मगर इसका चेहरा बहुत सूख चुका था। इसके चेहरे पर उदासी वाज़ह थी। मनाज ने हसाम को हाथ से बैठने का इशारा किया। हसाम सुसरोई से आकर बैठ गया। जी हसाम साहब, अकरम ने थोड़ा ब्रीफ किया था, मगर एक दफ़ा आपको तफसील से बताया कि बात क्या है। मनाज ने अपनी मशीनी अंदाज में कहा। हर एक लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ बिल्कुल खालिस था। हसाम को जैसे कुछ अजीब महसूस हुआ। ये उसके लिए गैर मामूली सा था। इस संदर्भ में भला कोई इंसान कैसे बात कर सकता है? मगर हसाम ने सब कुछ नज़रअंदाज करके मनाज के सवाल का जवाब देना शुरू किया। मिस मनाज, मेरी और मेरी एक्स की तलाक 8 माह पहले हुई थी। मैंने तलाक के बाद 3 माह जेल में काटे, मगर मेरी तबीयत इतनी बिगड़ी कि मुझे रहा कर दिया गया था। फिर 5 माह के इलाज के सिलसिले में मैंने इंग्लैंड में काम किया। वापस आया तो मैंने फ़ौरन अपनी बेटी से मिलना चाहा, मगर मेरी एक्स मुझे अनाया से मिलवाने पर राज़ी नहीं। हसाम के बाद में इसके अंदर बेकरारी झलकती थी।
مناج اندر ہی اندر مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی حسام بہت سے تفصیل گول کر گیا تھا۔ جیل کیوں گئے تھے، وہ کون سی بیماری ہوئی تھی؟ مناج اب پیپرز پر کچھ لکھ رہی تھی۔ حسام کچھ دیر کے لیے ٹھہرا، اسے ندامت ایک بار پھر گھیر لیا۔ ڈرگ اسمگلنگ کے کیس میں پھنسا تھا، جیل میں بھی ڈرگ کے ودڈراولز کی وجہ سے مجھے رہا کیا گیا تھا۔ میں نے انگلینڈ میں 5 ماہ میں گزارے ہیں، نکل آئیں تفصیل۔ مناج پیپر پر سب کچھ نکلتی جا رہی تھی۔ طلاق ڈرگس کی وجہ سے ہوئی؟ مناج نے اپنے بے نیاز انداز میں پوچھا۔ اس کے سامنے تصویر بن چکی تھی۔ جی، حسام نے سر جھکا کر کہا۔ اب ایک دفعہ آپ بتائیں، آپ آخر مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ آخر مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ مناج نے اپنی بے جان آنکھیں حسام کی ندامت بھری آنکھوں میں ڈالتے ہوئے کہا۔ میں بس چاہتا ہوں کہ مہر مجھے میری عنایات سے ملنے دے، مجھے بس عنایات سے دور نہیں ہونا۔ میں جانتا ہوں مہر کی موم اور ڈیڈ کی طلاق کے بعد بھی ان کا کیس چلا تھا، جس میں مہر کی ڈیڈ جیت گئے تھے۔ حسام نے مناج کو کہا۔ اف، یہ تو بہت ہی بیوقوف ہے۔ مناج نے اندر اندر سوچا۔ وہ وقت الگ تھا۔ عبداللہ سلطان صاحب اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے اس وقت کیس جیت گئے ہوں گے، مگر اس وقت آپ اور مہر بالکل برابر ہیں، بلکہ عبداللہ سلطان صاحب آپ لوگوں سے زیادہ ہی اثر و رسوخ والے ہیں، اوپر سے آپ کا ماضی آپ کے لیے بہت سے مسئلے کھڑے کرے گا۔ حسام، مناج نے بڑے عام انداز میں بتایا۔ حسام کے اوپر سے مایوسی کا گزر ہوا۔ مناج نے اوپر سے عنایا مائنز ہے، یعنی وہ بالغ نہیں ہوئی اور مائنرز کی کسٹڈی ماں کو ہی دی جاتی ہے۔ مناج نے ایک اور مایوسی بھرا پیغام حسام کو بڑے آرام سے دیا، جیسے اسے حسام کی تکلیف سے کوئی غرض نہ ہو۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ حسام امید ہارنے لگا۔ کیا تو بہت کچھ جا سکتے، ہم کسٹڈی کا کیس رپورٹ میں دائر کر دیں گے۔ کورٹ کی پروڈیوسنگ ہر ماہ میں ایک بار ہوگی، تب تک آپ اپنی بیٹی سے مل لیا کریں گے۔ اور ایک مرتبہ پھر مناج نے ایک تلخا کھا کے حسام کے سامنے بڑے اطمینان سے عرض کیا۔ حسام کی اس بار آنکھیں پھٹنے لگیں۔ صرف ایک بار؟ حسام نے بے یقینی کے عالم میں پوچھا۔ مناج نے مزے سے اوپر نیچے سر ہلایا۔ اسے واقعی حسام کے حال سے کوئی غرض نہ تھا۔ کوئی اور طریقہ نہیں ہے؟ حسام ہمت ہارنے لگا تھا۔ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ؟ مناج نے کہا۔ کچھ نہیں، بس سوچا۔ وہ بیوقوف نہیں تھی کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کروا کر اپنی 5 سے 6 سال کی فیس کو مٹی کر دیتی۔ اس لیے مناج نے اپنا پتھریلا چہرہ نفی میں ہلایا۔ تبھی کیا میری بچی مجھے کبھی ملے گی؟ حسام نے شکست خورد انداز میں کہا۔ ہم عدالت میں ہر بار استعمال کریں گے حسام۔ ایسے بہت سے مواقع ہوتے ہیں جب مائنرز کی کسٹڈی باپ کو دی جاتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں آپ کی ایکٹ کو تھوڑا سا گندا کرنا پڑے گا۔ مناج بالکل پرسکون تھی۔ مطلب؟ حسام ذرا سا الجھا۔ مطلب ہم مہر کی کردار کشی کر سکتے ہیں۔ ماں کا کردار جب مشکوک ہو جائے تو بچی باپ کو دی جا سکتی ہے، اور ایک امین عورت کی کردار کشی کرنا تو بالکل بھی مشکل نہیں۔ حسام کو ایک دھچکا سا لگا۔ پھر عدالت میں کس طرح سے یہ ثابت کروا سکتے ہیں کہ مہر کسی ذہنی مرض میں مبتلا ہے؟ تبھی بچی آپ کو دی جا سکتی ہے۔ حسام نے اب کے بار جھرجھری لی۔ آخر کیسے کوئی کسی کے بارے میں اس طرح کی باتیں گھڑ سکتا تھا؟ کیا سارے وکیل ایسے ہی ہوتے ہیں؟ پھر ہم مہر کو کورٹ میں ایک غیر ذمہ دار ماں ثابت کر سکتے ہیں۔ ایسے بھی آپ کا کیس مضبوط بن سکتا ہے۔ بس یہ کچھ طریقے ہیں جن سے بچی کی کسٹڈی آپ کو دی جا سکتی ہے۔ حسام نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ وہ مہر کے ساتھ یہ سب کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ نہیں، یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ مہر سے بالکل نہیں ہے۔ حسام جذبات میں آ گیا تھا۔ چلو شروع ہو گئی ایموشنل ڈرامے۔ ابھی بس ایک فقرہ کہنا ہے اور میں نے اور سب اچھائی زائل ہو جانی ہے اس کی۔ مناج نے سوچا۔ تو پھر کیا آپ کو اپنی بیٹی نہیں چاہیے؟ مناج نے اپنے مشینی انداز میں ٹہر کے کہا۔ چاہیے، مگر؟ حسام سوچ میں پڑ گیا۔ اگر چاہیے تو پھر ویسا ہی کرنا ہوگا جیسے میں نے کہا۔ اب کی بار حسام نے احتجاج نہیں کیا۔ شاید اب اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ مناج دل ہی دل میں ہنسنے لگی۔ بدھ کو آ کر مجھ سے مل لیجیے گا۔ میرے لیے آپ کی شادی شدہ زندگی کی ہر ایک تفصیل کا جاننا ضروری ہے، اور ٹورنٹی کلائنٹ پر یولج کے تحت یہ سب بالکل راز رہے گا، تو آپ اس کی فکر نہیں کرنی۔ وہاں سے پھر ہم نے آگے کا لاحقہ عمل بھی طے کرنا ہوگا، ٹھیک؟ مناج نے مصروف سے انداز میں کہا۔ ٹھیک۔ حسام بالکل بجھ گیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا اور مہر آج اپنے آفس میں اپنے روم میں بے مقصد بیٹھی تھی۔ وہ خاص کام نہیں کرتی تھی۔
اسے بزنس میں کبھی دلچسپی نہ تھی، بس وہ اپنا وقت گزارنے آتی تھی۔ اس کی زندگی میں جیسا کچھ خاص کرنے کو نہیں رہا تھا۔ عنایت کو اسکول چھوڑ کر وہ آفس آ جایا کرتی تھی اور پھر سے لے کر گھر چلی جاتی۔ وہ اپنے کمرے میں بے مقصد کمپیوٹر اسکرین کو گھور رہی تھی جب اس کا اسسٹنٹ پیٹر اندر آیا۔ میم، آپ کے لیے ڈاک آئی ہے کورٹ سے۔ اور مہک کی آنکھیں ایک دم، اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ حسام نے کورٹ میں کیس کر لیا ہے۔ یہ سب ٹھیک نہیں تھا۔ ماضی میں ایک کورٹ کیس نے اسے بہت تکلیف دی تھی۔ اس کیس نے اس سے اس کی ماں کو چھینا تھا۔ اوہ خدایا، کیا عنایت کو بھی وہی سب جھیلنا پڑے گا؟ مہر کا دل بھاری ہونے لگا۔ ٹھیک ہے پیٹر، آپ جائیں، مہر نے سخت سے لہجے میں کہا۔ لفافے میں اس نے ڈاک نکالا جس میں حسام کی طرف سے درخواست تھی۔ حسام کی درخواست پڑھ کر اس کا خون کھولنے لگا۔ اسے اگلے جمعرات بلوایا گیا تھا۔ مہر اپنا سر پکڑ کر رہ گئی۔ اضطراب کے عالم میں اس نے اپنے وکیل کو کال ملائی۔ جی ولید صاحب، ابھی اسی وقت میرے آفس میں آئے، میں انتظار کر رہی ہوں۔ مہر نے حکم صادر کیا اور کال کاٹ دی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ولید مہر کے آفس آئے۔ وہ ایک دیر عمر شخص تھے۔ مہر نے پریشانی کے عالم میں وہ ڈاکومنٹ ولید کو تھما دیے۔ ولید انہیں بغور پڑھنے لگے۔ نو وے، مناش طارق کسٹڈی کیس ہوتا تو ہمیں اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ عدالت ماں کے حق میں ہوتی ہے، مگر یہ مناش، میں نے اسے اچھے بھلے کیسز کی بساط الٹتے دیکھا ہے۔ ولید سومرو کی بات سن کر مہر کا موڈ مزید بگڑنے لگا۔ اب مناج کی شام میں قصیدے بعد میں پڑھ لیجیے گا، پہلے بتائیں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اسے ولید اس وقت زہر کے مانند لگ رہے تھے۔ قصیدے؟ استغفراللہ، میرے اتنے برے دن نہیں آئے کہ مگر پھر ولید نے مہر کی غسیلی آنکھیں دیکھ لی تو فوراً سے بات بدل دی۔ کیا کرنا کیا ہے کورٹ میں؟ بس مناج کے ہر وار کا جواب دینا ہوگا، ساتھ ساتھ آپ کے ایکس کی کدال کشی کرنی ہوگی جیسے وہ ڈرگ لیتا تھا۔ ہاں، ہم اس بات کا بھرپور استعمال کریں گے، ساتھ ساتھ ڈومیسٹک ابیوز کا بھی اقدام اس پر ڈال دیں گے۔ مہر کے دل میں پھندا سا لگا۔ ڈومیسٹک ابیوز، یہ کچھ زیادہ نہیں ہو جائے گا؟ مہر کے چہرے پر تشویش تھی۔ اس کا دل یہ کرنے پر رضامند نہ تھا، اور ولید نے وہی گھسا پیٹا حربہ استعمال کیا جو اس صورتحال میں ہر وکیل کرتا تھا۔ کیا آپ کو اپنی بیٹی اس حسام کے حوالے کرنی ہے؟ مہر خاموش پڑے گی۔ ٹھیک ہے وکیل، پھر مہر رضامند ہوگی۔ آپ نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ یہ کیس کورٹ میں زیادہ دیر نہ چلے۔ میں نہیں چاہتی میری عنایت کورٹ کچہری کے دھکے کھائے، مہر نے اکتاتے ہوئے کہا۔ اس بارے میں تو بے فکر ہو جائیں۔ ولید نے اطمینان سے مہر کو جھوٹی تسلی دی۔ وہ اسلام آباد کی سڑکوں پر اپنی گاڑی چلا رہا تھا۔ جس منزل پہ وہ رواں تھا وہاں وہ پہلی بار نہیں جا رہا تھا، بلکہ اکثر جاتا رہتا تھا کسی سے ملنے۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور اب آسمان پہ گہرا جامنی رنگ پھیلا ہوا تھا۔ آسمان پہ تہرتا 14ویں کا چاند اس منظر کو کافی زیادہ پرسکون مگر اداس بنا رہا تھا، اور یہی اداسی اس کے چہرے پہ بھی جھلک رہی تھی۔ گاڑی اپنی عام رفتار میں چلاتے ہوئے سڑک عبور کرنے لگا، جہاں اسٹریٹ لائٹس کافی کم تھیں۔ اس کے بائیں طرف اونچی پہاڑیاں تھیں جو کہ گھنے سبززار سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنی گاڑی روکی۔ گاڑی جہاں رکی تھی وہ منظر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور اپنی گاڑی سے اترا۔ اپنی ڈگی کا رخ کر کے اس نے ایک فلیش لائٹ نکالی۔ اسے جہاں جانا تھا وہ وہاں آنکھیں بند کر کے بھی جا سکتا تھا۔ وہ مارگلا کی پہاڑیوں میں بنے راستہ عبور کرنے لگا۔ جہاں رات کے وقت انسان پہاڑیوں پر قدم رکھنے سے گریز کرتے تھے، وہاں وہ بے وقوف پہاڑیاں پھلانگ رہا تھا۔ وہ واقعی پرسکون سا لگتا تھا اور اسے کسی بھی شے کا اس وقت خوف نہ تھا۔ رات کے اس پہر وہاں پہ جنگلی جانوروں کی مختلف آوازوں کے علاوہ ہوا سے ٹکراتے پتوں کے جھلملانے کی آواز گونج رہی تھی۔ ہوا ٹھنڈی سی تھی، برفیلی سی۔ دفتن ہوا اس کے وجود سے ٹکرائی، اس سے ایسے کہ ہاتھ اور گردن کے بال کھڑے ہونے لگے۔ اس کی منزل آ گئی تھی۔ وہ ایک چپٹی سی زمین تھی جو کہ بنجر تھی۔ آس پاس صرف 4 ہی درخت تھے۔ زمین کا ایک مختصر حصہ ابھرا ہوا تھا۔ ابھرے ہوئے حصے کے ساتھ ہی ایک پتھر زمین میں گڑا گیا تھا۔ احمد وہاں کھڑے ہو کے اس پتھر کو گھورے جا رہا تھا۔ دل میں جو عجیب سی کیفیت وہ ابھرتی جا رہی تھی۔ ٹھنڈی برفیلی ہوا نے اپنی رفتار پکڑ لی تھی اور اب اس کے بال اڑنے لگے تھے۔ بالوں کی سیٹنگ خراب ہو چکی تھی مگر اسے کسی بھی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ وہ ہونس اس ابھرے ہوئے حصے کو گھورے جا رہا تھا۔ وہ سست سے سست قدم بڑھانے لگا اور اس ابھرے ہوئے حصے کے قریب ہوتا گیا۔ اندھیری رات میں بے خوف، ہاتھ میں فلیش لائٹ پکڑے، وہ دنیا سے منقطع سا لگ رہا تھا۔ وہ اس پتھر کے بالکل پاس کھڑا ہو گیا اور اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ آنکھیں بند کر کے وہ ایک مرتبہ پھر ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اپنے اندر اتارنے لگا۔ وہ تنہا تھا۔ وہ جس سے ملنے آیا تھا وہ بھی تنہا تھا۔ اس نے اپنی فلیش لائٹ زمین پر رکھی۔ اب وہ مدھم سی آواز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا تھا۔ جو ہی تلاوت ختم ہوئی اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ اندھیرے میں ڈوبا منظر جو کہ صرف اس کی فلیش لائٹ کی وجہ سے جگمگا رہا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے نمایاں ہونے لگا۔
اللہ آپ کو جنت نصیب کرے فیروز بھائی، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ اس راز کو چھپانے کا وہ اتنا عادی تھا کہ اس تنہائی میں بھی اونچا نہ بولا۔ اپنی آنکھیں اس نے واپس بند کی۔ گیا اپنے آپ کو دلاسا دیتے ہوئے مخموم مگر معنی خیز آواز میں احمد نے یہ آیت پڑھی: تو فرما دو کہ اگر تم اپنے دلوں کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب کی بار اس نے آنکھیں کھولی تو اس کے چہرے کے تاثرات بھی نرم پڑے۔ ملاقات ختم ہونے کا وقت تھا۔ اس نے اپنی فلیش لائٹ اپنے ہاتھوں میں تھامی اور جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ وہ قبر اس کے پیچھے اکیلی رہ گئی۔ ایک دفعہ پھر سے وہ قبر اندھیرے میں ڈوبنے لگی تھی، اس خوفناک اندھیرے میں جہاں زندہ انسان بھی ڈر جائے، اور جو ہی روشنی فنا ہوئی، اندھیرا اس منظر پر غالب آ گیا۔ وہ قبر اکیلی تھی، اور وہ قبر اپنے ساتھ دفن ان اندھیر رازوں کے ساتھ آج بھی خاموش تھی۔ یہ وہی راز تھے جو عنقریب سب کی زندگیوں کا کانٹا بننے والے تھے۔ باب نمبر 2: تلاشی خود۔ میں سوچتا ہوں کہ آخر کچھ ایسا ہے دنیا میں جو باقی رہ جاتا ہے، محبت، مگر میں نے محبت کو مرتے دیکھا ہے۔ خوبصورتی، میں نے خوبصورتی کو بھی ڈھلتے دیکھا ہے۔ رشتے، مگر میں نے رشتوں کو بھی ٹوٹتے دیکھا ہے۔ پھر کیا کچھ باقی نہیں رہتا؟ کیا سب کچھ تخلیق ہی اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ایک دن زمانوں کے ہاتھوں وقت کی لپیٹ میں آ کر مسخ ہو جائے؟ اور کچھ باقی رہ بھی کیا سکتا ہے جب انسان خود بھی باقی نہیں رہتا؟ موسم گرما اپنی کشش اختیار کرنے لگا تھا۔ آج کا دن بھی کافی گرم تھا۔ صبح سے ہی گرم نرم سی ہوائیں اسلام آباد کے احاطے پر سوار تھیں۔ آسمان پہ بادلوں کی کثرت نہ تھی، جس کے بعد سورج کو اپنی کرنوں سے زمین پر وار کرنے کا بھرپور موقع ملا ہوا تھا۔ عبداللہ سلطان کا قصر دھوپ کے ان کرنوں میں نہایا ہوا تھا اور دن کے اس وقت سنہرا سا نظر آ رہا تھا۔ قصر کی دیواریں سونے کی بنی ہوئی لگتی تھیں۔ قصر کی دوسری منزل کے لاج میں کھانے کی میز کے گرد لگی کرسیوں پر براجمان وہ دونوں ناشتہ کرتی نظر آ رہی تھیں۔ عبداللہ سلطان پہلے اپنے آفس کے لیے نکل چکے تھے اور مہر عنایہ کو اسکول بھیج چکی تھی۔ نیلوفر اور مہر آپس میں گفتگو کرنے میں مصروف تھی۔ مہر، میری بات مانو اور عنایہ کو یوں کوٹ میں نہ گھسیٹو۔ نیلوفر کا انداز سمجھانے والا تھا۔ مہر، جو کہ چھری اور کانٹے سے ٹوسٹ کا ٹکڑا کاٹ رہی تھی، نیلوفر کی بات پہ تھم گئی۔ پھر کیا کروں؟ عنایہ کو حسان کے حوالے کر دوں؟ مہر کا انداز بدلحاظ نہ تھا، اس کی آواز کافی دھیمی تھی۔ عنایہ بہت چھوٹی ہے مہر، تم کیوں اسے کوٹ کے دھکے دلوانے پہ بضد ہو؟ مہر کی آنکھوں میں بے یقینی پھیلنے لگی۔ مجھے امید ہے کہ یہ معاملہ زیادہ دیر نہیں چلے گا، مہر اکتاتے ہوئے بولی۔ اس کا اب ناشتہ کرنا محال ہونے لگا تھا۔ یقیناً تمہارے وکیل نے ہی تمہیں جھوٹی امیدیں دلائی ہوں گی، نیلوفر طنزاً بولی۔ تم کتنی بھولی ہو مہر، یہ سارے وکیل ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تمہاری ترجیح اس وقت عنایہ کا ذہنی سکون، اس کی خوشحالی ہونی چاہیے۔ تمہیں اس معصوم بچی کو کورٹ میں دھکے کھانے کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نیلوفر ہاتھ ہلا کر مہر کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مہر کے ہاتھ سے چھری اور کانٹا چھوٹا، اور آنکھوں میں کرب اور شکوے نے نیلوفر کو یوں دیکھنے لگی جیسے اسے احساس دلانا چاہ رہی ہو کہ اسے نیلوفر سے اس طرح کی امید نہ تھی۔ آخر سب لوگ حسان کی حمایت کیوں کر رہے ہیں؟ مہر کی آنکھیں تکلیف سے لبریز تھیں۔ میں نہیں بول سکتی کہ کس طرح اس نے میری زندگی برباد کی۔ بار بار نیلوفر، بار بار اس نے میرے بجائے ان ڈرگس کو ترجیح دی۔ میں اس کے ساتھ مخلص تھی، میں اسے بدلنا چاہتی تھی، مگر وہ نہیں سدھر سکا۔ مہر سانس لینے کو رکی تھی۔ اسے اس وقت جذبات نے گھیر لیا تھا، بلکہ اب تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کبھی سدھرنا چاہتا ہی نہ تھا۔ اگر اتنی ہی محبت تھی عنایہ سے تو اس وقت کیوں نہ ڈرگ چھوڑ سکا؟ میں ایسے انسان کو اپنی بیٹی کیوں دوں؟ مہر کا چہرہ غصے سے لال ہونے لگا تھا، مگر وہ چلا نہیں رہی تھی، نہ ہی زیادہ اونچا بول رہی تھی۔ اس کے انداز میں ٹھہراؤ سا تھا۔ تمہاری بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں، اس نے جو کیا غلط کیا، مگر کیا عنایہ یہ سب برداشت کر سکے گی؟ نیلوفر نے سوچتے سمجھتے کہا۔ مہر نے اب اپنا ہاتھ ہوا میں اٹھایا۔ میں کبھی بھی اسے عنایہ سے ملنے نہیں دے سکتی۔ مہر ہر لفظ پر زور دے کر حتمی انداز میں بولی۔ نیلوفر بھی سمجھ گئی تھی کہ مہر اب کچھ سننا نہیں چاہتی۔ اس نے تھکی ہوئی سانس خارج کی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے فیصلے کا احترام کرتی ہوں۔ نیلوفر کا انداز ہر قسم کی تلخی سے پاک تھا۔ وہ مہر کو دیکھ کر مسکرائی، اور یہی وجہ تھی جس کے لیے مہر نیلوفر کو پسند کرتی تھی۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، نیلوفر ہمیشہ اس کا ساتھ دیتی تھی۔ کچھ لمحے اس لاؤنج میں خاموشی کا راج رہا۔ وہ دونوں اس خاموشی کا فائدہ اٹھاتے اپنا ناشتہ کرنے لگی۔ تم ہی یونیفارم میں ملبوس ملازمہ کھانے کی میز کی طرف چل لی آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک باکس تھا جس پر سنہرا گفٹ ریپ چڑھا ہوا تھا۔
قدموں کی چاپ پڑی تو مہر نے نظر اٹھا کر ملازمہ کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر اداسی مسکراہٹ بکھری۔ وہ جانتی تھی یہ پارسل کس کی طرف سے آیا تھا۔ میم، یہ آپ کی والدہ نے بھیجا ہے۔ ملازمہ نے وہ باکس ٹیبل پر رکھا۔ مہر نے وہ باکس اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اسے اپنائیت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اسے سنہری ریپ نے گلو سے چپکا ہوا کارڈ نظر آیا۔ وہ کسی ترسے ہوئے کی طرح اس باکس کو دیکھ رہی تھی۔ ماں نے کوئی خط نہیں بھیجا؟ اس نے آنکھوں میں آنس لیے ملازمہ کو دیکھا جو کہ اپنا سر نفی میں ہلا گئی۔ مہر کا دل اچانک سے خالی خالی سا ہونے لگا۔ اس نے اپنے بوجھل دل کے ساتھ وہ کارڈ کھولا اور اس میں لکھے پیغام پڑھنے لگی۔ اب تو جیسے ہمارے الفاظ کے یہ ذخائر بھی ختم ہونے لگے ہیں۔ آپ ہم سے ملنے نہیں آتی اور ہم اب امیدیں ہارنے لگے ہیں۔ شاید خدا کو یہی منظور ہے، اور ویسے بھی ہم نے شکایتیں کرنا چھوڑ دی ہیں۔ یہ تحفہ جو ہم نے بھیجا ہے یہ اب تک کا سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ یہ تحفہ انمول ہے، سب بہت ہی زیادہ انمول۔ اس کی قدر کیجیے گا۔ مہر کی آنکھوں کے کونوں میں ایک آنسو لڑکھڑایا۔ اپنے تلے کی پشت سے اس نے وہ آنسو رگڑا۔ نیلوفر خاموشی سے سارے منظر کو دیکھتے ہوئے ناشتہ کر رہی تھی۔ تمہیں ایک دفعہ اپنی ماں سے مل لینا چاہیے، دل ہلکا ہو جائے گا۔ فرنچ آملیٹ کا لقمہ حلق میں اتارتے ہوئے نیلوفر بولی۔ مجھے بہت تکلیف ہوگی، مہر نے خواب سی کیفیت میں جواب دیا۔ دل کی گہرائیوں میں وہ بھی اپنی ماں سے ضرور ملنا چاہتی تھی۔ تو ایک دفعہ یہ تکلیف برداشت کر لو، مجھے یقین ہے اس کے بعد تم بہتر محسوس کرو گی، نیلوفر نے نرمی سے کہا۔ مہر نے سست روئی سے سر نفی میں ہلایا۔ آپ نہیں سمجھے گی نیلوفر، میں بس ان سے نہیں مل سکتی، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ دل پہ پتھر رکھتے ہوئے دل میں تکلیف لیے یہ بولے تھی، اور اس تکلیف کی شدت سے صرف مہر ہی واقف تھی۔ مہر نے وہ باکس اٹھایا اور کھڑی ہوئی۔ اپنے کمرے میں جانے کے لیے وہ مڑنے لگی۔ آخر کیوں؟ کیا تمہیں اپنی ماں سے محبت نہیں؟ نیلوفر نے کہا تو مہر تھم گئی۔ اچانک اس کے جذبات کے سمندر میں لہریں ابھرنے لگیں۔ بالکل ہے، حد سے زیادہ محبت ہے۔ اتنے سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب ان کی یاد مجھے نہ ستائے، مگر ہمارے درمیان ایک دیوار سی آ چکی ہے، ایک فاصلہ نافذ ہو چکا ہے جس کے ہوتے ہوئے ان سے ملنا اب میرے اختیار میں نہیں رہا۔ مہر کی آواز گیلی تھی۔ اس وقت اس نے نہ جانے کتنے آنسو اپنے اندر اتارے تھے۔ بجھی ہوئی چال چلتے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ نیلوفر اپنی آنکھوں میں غم لیے چلتے دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی واقعی ٹوٹ چکی تھی اور نیلوفر کو اس کے اوپر بہت ترس آ رہا تھا۔ مہر کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں ہر چیز کافی نفاست سے سجائی گئی تھی۔ مہر نے آتے ساتھ ہی کمرے کا دروازہ بند کیا اور اپنی سنگھار میز تک گئی۔ سنگھار میز پر کارڈ رکھ کے وہ اپنے بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس نے باکس اپنی گود میں رکھا اور اسے نظر بھر کے دیکھنے لگی۔ وہ باکس کافی وزنی محسوس ہوتا تھا، نہ جانے اس میں کیا تھا۔ اپنے ناخن کی مدد سے اس نے وہ سنہری پیپر چیر دیا۔ اب تانبے کا وہ خوبصورت سا ڈبہ نمایاں ہوا۔ اس ڈبے کے کنارے پہ خوبصورت سے ڈیزائن کاسٹ کیے گئے تھے۔ مہر کی آنکھوں کا وہ ڈبہ بھایا تھا۔ وہ مدھم سے مسکرا کے اس ڈبے کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگی۔ ڈبے پہ میگنیٹک لاک لگا تھا جسے مہر نے اسے اندر سے وہ کتاب نظر آئی، کالے سرخ ورق والی حسین سی کتاب جس پہ بڑا بڑا سنہرے حروف میں القرآن لکھا تھا۔ وہ آنکھیں چھوٹے کر کے اس کتاب کو تعجب سے دیکھنے لگی۔ اس نے اس کے سر ورق پر ہاتھ پھیرا۔ وہ بہت ہی نرم و ملائم سا تھا۔ آخر اس کی ماں نے اسے یہ کیوں بھیجی تھی، اس نے سوچا۔ مہر نے تانبے کا وہ ڈبہ اپنی سنگھار میز پر رکھ دیا۔ کارڈ اٹھاتے وہ کھڑی ہوئی اور اپنی کلوزٹ کا رخ کیا۔ کلوزٹ میں بڑی الماریاں لگی ہوئی تھیں جن کی لکڑیوں پر سفید پینٹ کیا ہوا تھا۔ اس نے کونے میں بڑی الماری کا پٹ کھولا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ کے وہ ایک لوہے کا ڈبہ نکالنے لگی۔ ڈبے کے اندر ڈھیر سارے خط موجود تھے۔ یہ سارے خط مہر کی ماں کی طرف سے آئے تھے۔ کچھ بہت پرانے لگتے تھے اور کچھ تھوڑے نئے۔ مہر نے وہ کارڈ بھی انہی خطوں کے ساتھ رکھ دیا۔ اس نے ڈبہ بند کر کے الماری میں رکھ دیا۔ یہ صرف ایک ڈبہ نہیں تھا، نہ ہی اس میں موجود خط کوئی عام خط تھے۔ وہ مہر کی یادوں کا ایک خوبصورت مخصوص حصہ تھا جو اس نے اس ڈبے میں قید کیا ہوا تھا۔ یہ یادیں اسے بہت تکلیف دیتی تھی مگر پھر بھی وہ انہیں اپنے آپ سے باندھے ہوئے تھی۔ ان یادوں کو وہ مسخ کرنا چاہتی ضرور تھی مگر اب تک کر نہ سکی۔ اپنے کلوزٹ میں اس کھلے الماری کے سامنے چوکٹی مار کے بیٹھے ہوئے وہ اس ڈبے کو دیکھے جا رہی تھی۔ اسے یوں ہی پرانی مہر یاد آئی جو مہربان ہوا کرتی تھی، جو ہمدرد ہوا کرتی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں کھو گئی تھی۔ جس طرح دن طویل ہوتا گیا سورج کی تپش میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ اسلام آباد کی سڑکیں اور سڑکوں کے ساتھ ہی ابھرتی عمارتیں دھوپ میں نہائی ہوئی تھیں۔ آسمان اب بھی صاف تھا اور بادلوں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اسی تپش بھری دوپہر میں ہم ایک آڈیٹوریم کا رخ کرتے ہیں
آڈیٹوریم کافی لمبا چوڑا اور وسیع تھا۔ داخلی دروازے سے داخل ہوتے ہی دائیں اور بائیں طرف ڈھیر ساری کرسیاں لگی ہوئی نظر آتی تھیں۔ آڈیٹوریم کے آخر میں 2 اسٹیپس اٹھا کر ایک اسٹیج بنایا گیا تھا۔ اسٹیج کے پیچھے والی دیوار پر بڑا سا بینر لگا ہوا تھا، دفتن آڈیٹوریم سامعین سے بھرتا چلا گیا۔ سامعین کا حلیہ اس بات کی عکاسی کرتا تھا کہ یہ سب کسی یونیورسٹی کے طلباء تھے۔ آڈیٹوریم میں جگہ جگہ کولرز لگائے گئے تھے جس کے باعث ماحول کافی ٹھنڈا اور پرسکون تھا۔ اسٹیج کے بیچوں بیچ اسٹینڈ لگا کے اس میں مائک کو منعقد کیا ہوا تھا۔ جس طرح سے سامعین اپنی کرسیاں پکڑتے گئے، آڈیٹوریم میں شور کی گونج بڑھتی چلی گئی۔ سفید لانگ ڈریس میں ملبوس ایک عمر رسیدہ سی خاتون مائک کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ انہوں نے اپنے چہرے کو خوشگوار سی مسکراہٹ میں ڈھالا ہوا تھا۔ اسٹیج کے ٹھیک پیچھے کھڑے ہو کے انہوں نے اپنی انگلی مائک پر تھپتھپائی۔ انگلی تھپتھپانے کی گونج پورے آڈیٹوریم میں پھیلی تو سامعین کا شور چھٹنے لگا۔ سب اب اسٹیج کی طرف متوجہ ہو کے اپنی یونیورسٹی کی پرنسپل کو دیکھنے لگے۔ خوش آمدید اسٹوڈنٹس، آپ سب کا ہمارے سالانہ اسٹوڈنٹ انسپائریشن پروگرام میں تشریف لانے کا شکریہ۔ مجھے اچھا لگا یہ دیکھ کر ہماری نوجوان نسل کچھ نیا سیکھنے کے لیے، کچھ نیا جاننے کے لیے اتنی پرجوش ہے۔ اسٹوڈنٹ انسپائریشن کی محفل میں ہم ہمارے ملک کی جانی مانی شخصیات کو بلاتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اپنے سفر کے بارے میں آگاہ کر سکیں اور ہم ان کے سفر سے کچھ سیکھ حاصل کر سکیں۔ میں تو آج بہت ہی خوش ہوں کیونکہ آج ہماری اس محفل کو پاکستان کے سب سے بڑی میڈیکل آئیکن زینت بخشنے والی ہے۔ آپ لوگ بھی اندازہ لگاتے رہیں کہ آخر ہمارا یہ مہمان خصوصی کون ہے۔ تب تک ہم اپنی محفل کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ پرنسپل صاحبہ پیچھے دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہو گئیں۔ ایک دبلا پتلا سا اسٹوڈنٹ اسٹیج کی طرف آیا اور مائک کے پیچھے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھے سورۃ الشمس کی تلاوت کرنے لگا۔ سورت ختم ہوئی تو پرنسپل صاحبہ مائک کی طرف پھر سے بڑھیں۔ اس بار ان کے چہرے پر پرجوش مسکراہٹ تھی۔ سامعین کا تجسس بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر یہ مہمان خصوصی کون تھا؟ میں آج اس اسٹیج پر جس شخصیت کو بلوانے لگی ہوں وہ میڈیکل کی دنیا کا ایک ستارہ ہے۔ انہوں نے میڈیکل کی دنیا میں ترقی کے جھنڈے اس طرح گاڑے کہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں ان کے کارناموں کا چرچا ہے۔ یہ ہر اسٹوڈنٹ کی ہی آئیڈیل ہوتی ہیں۔ ہر میڈیکل اسٹوڈنٹ کا خواب ہوتا ہے کہ وہ ان کے ہسپتال میں کام کرے۔ بیک اسٹیج بنے کمرے میں کرسی پر کسی ملکہ کی طرح براجمان تھی۔ دیوار پر لگے شیشے پہ وہ اپنے بڑے خوبصورت چہرے کو گھور رہی تھی۔ چہرہ جھرری زدہ تھا، ماتھے پہ بے منزل لکیریں اس کی شخصیت میں تمکنت کے آثار چھوڑ جاتی تھیں۔ آنکھوں میں اس کی ایک الگ سا ناز و نخرہ تھا۔ وہ جنہیں بے خود طبیب بھی کہا جاتا ہے، وہ جو اسلام آباد کے 2 بڑے ہسپتال کی مالک ہیں اور ملک بھر میں انہوں نے نہ جانے کتنے ہسپتال بنائے ہوئے ہیں۔ یہ ہسپتال ہیں جو بڑے جدید، ان میں سے ایک سے بڑھ کر ایک مشینری ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہاں کے ڈاکٹرز بھی اعلیٰ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ یہاں کی کسٹمر سروسز بہترین ہے۔ نظریں اپنے عکس پہ گاڑے ہوئے اپنے ہونٹوں پہ ہلکے رنگ کی لپسٹک لگا رہے تھے۔ چہرے پہ بہت ہی ہلکا میک اپ کیا گیا تھا جو کہ اس کی خوبصورتی کو نکھارے ہوئے تھا۔ اب اس نے میز پر پڑا لوز پاؤڈر اٹھایا اور ایک بر سے پاؤڈر پر اپنی آنکھوں کے نیچے لگایا۔ یہ شخصیت سخی دل کی مالک ہیں۔ یہ چاہتی تو اپنے ہسپتالوں کو عمرہ کے لیے مختص کر دیتی، لیکن نہیں، انہوں نے اپنے ہسپتال کے دروازے ملک بھر کے غربا کے لیے کھول رکھے ہیں۔ یہاں جو لوگ اپنے علاج کے اخراجات نہیں اٹھا سکتے، ان کو مفت علاج فراہم کیا جاتا ہے۔ اس کمرے میں نیلوفر داخل ہوئی۔ نیلوفر نے پھولی ہوئی آستینوں والی شرٹ پر گھٹنوں تک آتا بغیر آستینوں والا کوٹ پہنا ہوا تھا۔ نیلوفر کی آمد پر اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا، وہ اپنی جگہ پر ویسے ہی منجمد رہی۔ اس نے بس شیشے میں نیلوفر کا عکس دیکھ کر مدھم سا مسکرائی۔ اس کا ہر انداز بہت شان و شوکت سے لبریز تھا، وہ مکرم بھی۔ لیڈی اقتدار، آپ کو بلایا جا رہا ہے، نیلوفر نے کہا تو وہ آہستگی سے کھڑی ہوئی۔ بڑھاپے کے باوجود اس کی گردن پوری شان سے اکڑی ہوئی تھی۔ اس نے شیشے میں نیلوفر کو دیکھ کر اپنے سر کو خم دیے تو نیلوفر اس کا اشارہ سمجھ کر وہاں سے رخصت ہو گئی۔ لیڈی اقتدار نے کالی بنارسی ساڑی پہنی ہوئی تھی جس کی آستینوں پہ سنہری بیل لگی ہوئی تھی۔ اپنے سفید بالوں کو اس نے جوڑے میں باندھا ہوا تھا، کانوں میں سے اس نے باریک آوازیں لٹک رہے تھے اور گردن پر پہ باریک سی مالا تھی۔ وہ اپنی ہیلز پہ پوری شان سے چلنا شروع ہوئی۔ اس کی چال گرجدار سی تھی جو کہ آس پاس کے لوگوں کو مرعوب کر جاتی۔ اب تک تو آپ
सब लोगों ने भी इन्हें पहचान लिया होगा। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए लेडी इक़्तिदार का। प्रिंसिपल साहिबा एक बार फिर तालियां पीटते स्टेज के पीछे दीवार से लगकर खड़ी हो गईं। सामईन पुरजोश होकर तालियां बजाने लगे। साथ ही ऑडिटोरियम में शोरगुल फैलने लगा। ये ख्याल ही उन सबको दीवाना कर रहा था, लेकिन इक़्तिदार इनकी यूनिवर्सिटी को जिंदा बख्श रही हैं। आज का दिन वो सब हमेशा हमेशा के लिए याद रखने वाले थे। लेडी इक़्तिदार तहमकाना चाल चलते आईं और जैसे ही इसने स्टेज पर पहला कदम रखा, तालियों की गूंज अपनी इंतहा को पहुंच गई। इसने गर्दन तनी हुई थी, मगर इसकी सर्द निगाहें स्टेज के फर्श पर मजमद थीं। इसकी निगाहों में से तकब्बुर टपकता था। वो तालियों से बेज़निया चलती गई और माइक के पीछे खड़ी हो गई। अब इसने एक नज़र उठा के पुरजोर सामईन को देखा। इसके चेहरे पर बर्फीला सा तासर था। इसने सुस्त से अपना हाथ हवा में बुलंद किया। तालियों का शोर अब छिटने लगा। वो अब जज्बात से गिरे हुए जवान तलबा से कलाम करने के लिए तैयार थी। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि जो नस्ल अपने बुजुर्गों को अजीम मानती है, उनसे नसीहत लेती है, वो उनकी मौजूदगी को किसी त्यौहार की तरह मनाती है, वो नस्लें कामयाब होती हैं। आवाज़ बिल्कुल पुरसुकून थी, अंदाज़ बर्फीला था, बिल्कुल ठंडा। और आज इस महफिल में आप सबका जोश व जज्बा देख कर मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि मैं मुस्तक़बिल की फ़ातह नस्ल के दरमियान मौजूद हूँ। लेडी इक़्तिदार ने अपना हाथ उठाया और इसकी मुट्ठी बनाई। सामईन एक बार फिर जोश में आकर तालियां पीटने लगे। कुछ देर के बाद लेडी इक़्तिदार ने हाथ खड़ा किया तो तालियों की आवाज़ ढल गई। मैंने ज़िंदगी से एक बात सीखी है। इंसान इस दुनिया में जितना भी आला मुकाम हासिल कर ले, जितनी भी तरक्की कर ले, अगर इसकी तरक्की और इसकी परवाज़ इसके अपने वतन को ही फ़ायदा ना पहुँचाए, तो इसकी सारी तरक्की बेकार है। दुनिया के इस कारखाने में कोई चीज़ अगर अपना किरदार अदा ना करे, तो वो फालतू है, दुनिया पे एक बोझ है। और मैं इस ऑडिटोरियम में जो तलबा से कहना चाहती हूँ कि आप लोग कभी भी इस दुनिया पर बोझ नहीं बनिएगा। इस दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन अपनी जड़ों को कभी ना भूलें। एक बार फिर समात में तालियां गूंजी, जो कि कुछ देर में खुद ही ढह गईं। इस बार लेडी इक़्तिदार को अपना हाथ खड़ा करने की ज़रूरत पेश ना आई। मैंने इंग्लैंड में अपना बचपन गुजारा और जवानी भी। मैंने अपनी तालीम वहीं से हासिल की। अगर मैं चाहती तो एक बेहतरीन सा पुरसुकून लाइफस्टाइल गुजार सकती थी, मगर नहीं। मैंने एक पुरसुकून लाइफस्टाइल के ऊपर एक जद्दोजहद को तरजीह दी, सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुल्क के लिए। मुझे अपने इस चुनाव पर बिल्कुल भी पछतावा। जब इस मुल्क के ये बच्चे, ये औरतें, ये गुर्बत में झुलसती अवाम मुझे मुस्कुरा के देखती है, मेरे हाथ चूमती है, मुझे दुआएं देती है, तब मुझे अपने इस फ़ैसले पर फ़ख्र महसूस होता है। मैं इस वक्त अपने आप को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान तसव्वुर करती हूँ। और ये तो हकीकत है कि इंसान दिल से मुतमिन तभी होता है जब इसके इर्द गिर्द मौजूद लोग इससे खुश हों। लेडी इक़्तिदार ने वक्फ़ा लिया। सामीन आंखों में चमक, चेहरे पर पुरजोश मुस्कुराहट लिए अपनी आइडल को बात करते देख रहे थे। बस आखिर में ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने हमेशा अपने आप से मुखलिस रहना है और अपने लोगों से मुखलिस रहना है। ये जो गुरबा हैं, ये जो ज़रूरतमंद हैं, ये हम सब की ज़िम्मेदारी हैं। आप लोगों ने इस ज़िम्मेदारी को भरपूर तरीके से सरअंजाम देना है। अपना ख्याल रखिएगा। मुस्तक़बिल के काबिल डॉक्टर से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अपनी तकरीर को मुकम्मल करके वो हल्का सा मुस्कुराए। इसकी मुस्कुराहट में भी इसकी गरजदार सोहबत झलकती थी। ऑडिटोरियम में एक बार फिर तालियों के शोर से भर गया। अपने असली शान और शौकत से लबरेज अंदाज से चलते हुए स्टेज से रुखसत हो गई। प्रिंसिपल साहिबा तालियां पीटते पीटती माइक के पीछे खड़ी हुई। ये होते हैं सच्चे हुब्बुल वतन। वो पुरजोश अंदाज में बोलकर तालियों के थमने का इंतज़ार करने नहीं। अब मैं बुलाना चाहूँगी इस यूनिवर्सिटी की एक अलुमनाई को। वो 9 साल पहले हमारी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई थी। सफ़र इनका भी आसान न था, मगर इनमें सच्ची लगन थी। मगर इनमें सच्ची लगन थी, और आज हम सब इन्हें इनके फलाही कामों की वजह से जानते हैं। वो एक हमदर्द इंसान है, जो कि डॉक्टर होने के साथ साथ एक फेलियन थेरेपिस्ट भी हैं, जिन्होंने बेगर्ज होकर इंसानों और जानवरों की फलाह के लिए न जाने क्या कुछ नहीं किया। भरपूर तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर नीलोफर काशिफ का। प्रिंसिपल साहिबा एक मरतबा फिर दीवार के साथ जाके खड़ी हो गई। ऑडिटोरियम में तालियों का शोर गूंजा। तेज़ मगर शाइस्ता चाल चलते हुए नीलोफर स्टेज में नमूदार हुई और माइक के पीछे जाके खड़ी हो गई। चेहरे पर अपनायत बड़ी मुस्कुराहट लिए वो सामईन को देख रही थी। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ खड़े होकर आप सबको देखना। यूँ लगता है जैसे वो दिन कल ही गुजरे थे, जब मैं इसी ऑडिटोरियम में आप लोग की जगह पर बैठा करती थी और पुरजोश होकर तालियां पीटा करती थी। नीलोफर का अंदाज़ा अपना ऐसे लबरेज था, ऐसा लगता था जैसे वो किसी पुराने दोस्त से बात कर रही थी। इस यूनिवर्सिटी से मेरी बहुत सी यादें मुंसलिक हैं। नीलोफर ने माइक को स्टैंड की गिरफ्त से आज़ाद किया और हाथ में पकड़ के आगे बढ़ी। किस तरह से हम अपने प्रोफेसर
کی منتیں کرتے آگے پیچھے بھاگا کرتے تھے، سی آر سے سفارشیں لگوایا کرتے تھے، سینئر سے تعلقات بنانے کی کوشش کرتے تھے، بوڑھی لائبریرین کو چکما دیکھ کر کتابیں چرایا کرتے تھے۔ نیلوفر نے ایک کہکہ لگایا، آڈیٹوریم میں بھی مدھم سا کہکہ گونجا۔ مگر جو بھی تھا، آج اچھا لگ رہا ہے۔ آپ اس یونیورسٹی میں تقریر دے کر گویا میں بھی اس قابل ہو گئی ہوں کہ لوگ میری پیروی کر رہے ہیں، مجھ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ سفر آسان نہ تھا، بیچ سڑک میں کئی مرتبہ گھائل کی گئی تھی، لیکن میں ڈٹی رہی۔ میں دنیا کے اس ہجوم میں اپنا نام بنانے آئی تھی، میں فاتحہ بننے آئی تھی، میں فاتحہ بن گئی۔ نیلوفر نے توقف سے کہا، ہاں میں مانتی ہوں میں نے اسے سفر میں کئی غلطیاں کیں، میرے سالوں پہلے بہت اسکینڈلز بھی آ چکے ہیں، لیکن میں اپنی ہر غلطی اور ہر کوتاہی کو تسلیم کرتی ہوں، کیونکہ انہی غلطیوں نے مجھے وہ بنایا جو میں آج ہوں۔ وہ انگلی اٹھا کے پرجوش ہو کے بولے جا رہی تھی، ہار میں ایک بار پھر شور و گل پھیل گیا۔ نیلوفر کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ غلطیاں ہم سبھی کرتے ہیں، لیکن فتح حاصل سے وہی کر پاتے ہیں جو کہ اپنی غلطیوں سے سیکھ حاصل کرتے ہیں۔ میں نے 2 سال پہلے جانوروں کی فلاح کے لیے ایک تنظیم بھی شروع کی۔ میں نے خود کو اس قابل بنایا کہ میں اس تنظیم کو بغیر کسی صدقہ خیرات کے چلا سکوں، اور آج نیلوفر اینیمل پروٹیکشن پروگرام کی کامیابی سب اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی پیپ ٹاک کو ختم کرتی ہوں۔ چہرے کو مسکراہٹ میں ڈھالے وہ دوستانہ سے انداز میں بولی۔ نیلوفر نے مائک دوبارہ اسٹینڈ پر لگایا اور ایک نظر تعلیم یافتہ طلباء کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ یہ مسکراہٹ فاتحانہ سے تھی۔ ایک دم اس مسکراہٹ کی فطرت میں تبدیلی آئی۔ وہ مسکراہٹ اب اداس سی مسکراہٹ میں ڈل گئی تھی۔ آنکھوں میں رنجش اترنے لگی۔ نیلوفر 2 قدم پیچھے گئی، آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تھا، مگر وہ اپنے آپ کو رونے سے روکے ہوئے تھی۔ دل ایک دم سے خالی ہونے لگا۔ وہ تیز قدم بڑھاتی بیک اسٹیج چلی گئی۔ کاش تم یہ تالیاں حقیقت میں ڈیزرو کرتی، اپنی آنکھوں کو موندتے ہوئے وہ زیر لب بڑبڑائی۔ کاش تم یہ تالیاں حقیقت میں ڈیزرو کرتی، اپنی آنکھوں کو موندتے ہوئے وہ زیر لب بڑبڑائی۔ وہ اچانک سے ڈسٹرب سی نظر آنے لگی تھی۔ اسے تو اس وقت خوش ہونا چاہیے تھا، پھر وہ اتنی مضطرب کیوں ہونے لگی تھی؟ رفتہ رفتہ دن گزرتے گئے۔ مون سون کے اثرات بھی پاکستان میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ اسلام آباد میں کچھ دنوں سے بادلوں کا قبضہ تھا۔ یہ بدھ کا دن تھا اور آج بھی آسمان پہ کافی بادل تھے، مگر ابھی ان کے برسنے کا کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ جیسا کہ طے ہوا تھا، حسام ٹھیک 5 بجے مناج کے آفس پہنچ گیا تھا۔ وہ کافی گھبرایا ہوا تھا، کیونکہ آج اسے اپنی شادی شدہ زندگی کی تفصیل مناج کو بتانی تھی۔ اسے آج ایک اجنبی کے سامنے اپنے آپ کو کھول دینا تھا۔ وہ اپنے کمزور لمحات اسے بتانے والا تھا۔ حسام صبح سے ہی اپنے آپ کو اس سب کے لیے تیار کر رہا تھا۔ جب آفس میں داخل ہوا تو مناج اسی کی ہی منتظر نظر آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح بے تاثر تھا۔ آج مناج نے بھورے رنگ کی پھولی ہوئی آستینوں والی کرتی پہنی ہوئی تھی۔ پشمانہ شال آج بھی اس کے کندھوں پر گھری ہوئی تھی۔ پچھلی مرتبہ تو حسام نے غور نہیں کیا تھا، مگر اس مرتبہ حسام سوچ میں پڑ گیا تھا، اتنی خوفزدہ موسم میں بھی بھلا اس نے شال کیوں پہنی تھی؟ جو بھی تھا، وہ اپنے تمام خیالات کو جھٹک کر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جی حسام صاحب، آپ شروع سے مجھے سب کچھ بتائیے۔ نہ کوئی اسلام دعا، نہ کوئی ابتدائی کلمات۔ وہ سیدھا مدعے پر آ گئی تھی۔ حسام کو یہ بھی تھوڑا عجیب لگا، مگر اس نے اس وقت اسے بھی نظر انداز کر دیا۔ مناج اپنے ہاتھ میں نوٹ بک اور پین پکڑے لکھنے کو تیار لگتی تھی۔ وہ اس کیس کے لیے مضبوط نکات اکٹھا کرنا چاہتی تھی۔ اس کو حسام کی ذاتی زندگی سے کوئی خاص غرض نہ تھا۔ حسام نے ایک گہری سانس خارج کی اور اب سب کچھ بتانے کے لیے تیار تھا۔ مہر اور میری پہلی ملاقات 7 سال پہلے ہوئی تھی، اور حسام اس 7 سال پرانے منظر میں کھونے لگا۔ وہ 20 سال کی تھی اور میں 23۔ وہ معصوم سی تھی، بچگانہ سی، مگر بہت خوش مزاج۔ وہ مناج کو بتاتے ہوئے 7 سال پرانے اس حسین منظر میں کھونے لگا۔ یہ پہلے سال کا منظر ہے۔ یہ 7 سال پہلے کا منظر ہے۔ مرینا حسام کو بازوؤں سے پکڑتے ہوئے اسے پارٹی میں لیتے آ رہی تھی۔ ان کے چہروں پر ڈھیروں خوشی تھی۔ حسام دوسری دفعہ کچھ بیزار سا لگ رہا تھا، یقیناً اس کو ادھر زبردستی لایا گیا تھا۔ آج عبداللہ سلطان سے ملواؤں گی۔ بہت اچھے سے ملنا، تم سمجھے؟ 23 سالہ حسام بری طرح سے الجھ جاتا۔ اس کی ماں آخر کیا کھچڑی پکا رہی تھی، وہ سوچتا ہے۔ ہاں ہے، مگر کیوں؟ مرینا نے حسام کے اوپر کیا کروں میں اس کا والی نظر ڈالی تو وہ کچھ غیر آرامدہ سا ہو کے نظر چرانے لگتا ہے۔ مگر کیوں؟ مرینا نے حسام کے اوپر کیا کروں میں اس کا والی نظر ڈالی تو وہ کچھ غیر آرامدہ سا ہو کے نظر چرانے لگتا ہے۔ میں نے تمہارے لیے لڑکی دیکھ لی ہے حسام، عبداللہ سلطان کی بیٹی مہر۔
اس سے چند ہفتے پہلے میری بزنس ٹرپ میں ملاقات ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی پیاری معصوم سی بچی ہے، حسام کو جیسے 240 واٹ کا جھٹکا لگتا ہے۔ اس نے مڑ کے مرینا کو دیکھا جو کہ بھرپور مسکرا رہی تھی۔ اس کو اپنی ماں پر حیرت ہوتی ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ اس کی ماں ایسی ہی ہے۔ مرینا عموماً امیر عورتوں کی طرح نہ تھی۔ یہ اس لیے تھا کیونکہ وہ مرینا خود ایک مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھنے والی عورت تھی، جنہوں نے اپنی محبت کے بل بوتے پر لیڈ کلاس میں جگہ بنائی تھی۔ امی، میں صرف 23 سال کا ہوں، حسام اپنا بازو مرینا کی گرفت سے آزاد کرتے کہتا ہے۔ وہ ایک دم سے چڑ جاتا ہے۔ مرینا حسام کے اوپر کھا جانے والی نظر ڈالتی ہے۔ تم چپ کرو، جیسا میں کہتی ہوں ویسا کرتے رہنا، سمجھے؟ مرینا غصے سے تنبیہ کرتی ہے اور حسام کا بازو تھام لیتی ہے۔ ابو، وہ اسے عبداللہ سلطان کی طرف لے جا رہی تھی۔ اس دن حسام پہلی دفعہ مہر سے ملتا ہے۔ مہر نے سفید شفون کا کرتا پہنا ہوا ہے۔ مہر پہ سفید رنگ بہت جچتا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا میک اپ بھی ہے۔ اس کو دیکھتے ہی حسام کو اپنا دل اپنی جگہ سے سرکتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ وہ تھی بھی ایسی، اپنے اخلاق و مزاج سے ہر کسی کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ آپ کا آگے کا کیا پلان ہے؟ آپ کی بی آرٹس کی ڈگری تو آپ کو مل گئی ہے؟ مہر مسکرا کے حسام سے پوچھتی۔ اس کے انداز میں حال کی مہر جیسے پختگی اور سختی نہیں تھی۔ وہ کافی بچکانہ سے انداز میں ماتھے پہ بل آتی لٹ کو انگلی میں لپیٹتے کہہ رہی تھی، پتہ نہیں، شاید ڈیڈ کی کمپنی جوائن کر لوں۔ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ 2 سال میں آپ کی ڈگری بھی ختم ہو جائے گی؟ حسام نے پوچھا تو مہر کھلکھلاتی ہے۔ ہاں، بس 3 سیمسٹر باقی ہیں۔ ڈیڈ کے کہنے پر میں نے MBA کر تو لیا، مگر مجھے نہیں پتہ میں آگے کیا کروں گی۔ کیا ضروری ہے کہ ہم پڑھنے لکھنے کے بعد کچھ کریں؟ ہم آرام سے بیٹھ بھی تو سکتے ہیں نا؟ مہر آواز میں تشویش لیے معصومہ انداز میں کہتی ہے۔ حسام اس انداز پر زیر لب ہنس دیتا ہے۔ ہاں، آپ چاہیں تو آرام سے بیٹھ جائیں، اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ حسام ہاتھ میں موجود گلاس اپنے لب سے لگا کے کولڈ ڈرنک کا گھونٹ اپنے حلق میں اتارتا ہے۔ مگر پھر بھی فارغ رہ کر شاید آپ کو زندگی بور لگے۔ مجھے نہیں پتا، میرے ارد کی سب لڑکیاں پتہ نہیں زندگی سے منسلک کیا کیا باتیں کرتی ہیں کہ وہ گریجویٹ کرنے کے بعد یہ کریں گی، وہ کریں گی، اور مجھے تو جیسے پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ مہر کے چہرے پر تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ کبھی کبھار ہو جاتا ہے، آپ فکر نہ کریں، آگے چل کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ حسام نے مہر کی دلجوئی کرنا چاہی۔ مہر چہرے پر ہونس تشویش لیے سر اس بات میں ہلا دیتی ہے کہ آپ کو ہمیشہ سے معلوم تھا آپ نے کیا کرنا ہے؟ مہر نے پوچھا تو حسام سر اس بات میں ہلاتا ہے۔ بچپن سے مجھے آرکیٹیکٹ بننے کا شوق تھا۔ میں بچپن سے آرٹ میں بہت انوالوڈ ہوں۔ میرا کینوس اور میرے برشز میری اولادوں جیسے ہیں۔ مہر حسام کی بات پہ اتنا زور سے ہنس دی جیسے نہ جانے اس نے دنیا کا سب سے مزاحیہ لطیفہ سنا دیا ہو، لیکن حسام کو کچھ برا نہیں لگتا ہے۔ اتنا پیارا سا انداز بھلا کسے برا لگ سکتا تھا؟ سو ریڈرز، یہ تھی آج کی ہماری ایپیسوڈ نمبر 3۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس کر کے مجھے اپنی رائے ضرور دیں۔ تھینک یو سو مچ مجھے سننے کے لیے۔ اللہ حافظ۔